बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अब्दुल हादी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया के शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। बागों के शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 414 रिकॉर्ड की गई, जबकि DHA फेज 8 का AQI 714, सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 और शहर में स्मोक की औसत शरह गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम है, जबकि सूरत हाल ताहाल तशवीशनाक करार दी जा रही है। बच्चों को आलूदा फ़ज़ा से बचाने के लिए आज 4 नवंबर से 9 नवंबर तक लाहौर के प्राइमरी स्कूलों में तातीलात का ऐलान किया गया है, जबकि महकमे माहौलियात ने जुम्मे और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% तक पहुँच गया, जबकि शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आपको अपडेट करें स्मोक के सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर के शहरों में दूसरे नंबर पर बागों के शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 414 रिकॉर्ड की गई है, जबकि DHA फेज 8 का AQI 714, सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। शहर में स्मोक की औसत शरह गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम है, जबकि सूरत हाल ताहाल तशवीशनाक करार दी जा रही है। बच्चों को आलूदा फ़ज़ा से बचाने के लिए आज 4 नवंबर से 9 नवंबर तक लाहौर के प्राइमरी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात ने जुम्मे और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% तक पहुँच गया, जबकि शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम उठा रहा है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। The 5 E's framework developed by the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives defines Pakistan's short to medium term strategy to achieve economic growth, social development and environmental sustainability, focusing on export and enterprise-led growth, environment sustainability, energy and food security, e-governance and equity. Moreover, key initiatives have been taken over the past few years, aiming for energy security. और नाज़रीन, सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास आज होंगे, जिसमें अहम कानून साजी मतवक्को है। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाए जाने का इम्कान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। इसकी मजीद क्या निकात हैं और इजलास कितने बजे शुरू होगा, इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं जाहिद हयात से। जाहिद हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास आज होंगे, जिसमें अहम कानून साजी मुतवक्को है। कानून साजी का इजलास शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा, जिसका 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का 139 नंबर आने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास के खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक एजेंडे का हिस्सा है। इस तरह एजेंडे में आलिया कामरान का PIA के तैयारियों को ग्राउंड किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, वक्फा सवालात और नुक्ता इजराज भी शामिल है। दूसरी तरफ सेनेट इजलास के लिए 39 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिए गए हैं।
جس کے مطابق آج کے اجلاس میں 3 نئے ایوان بل میں پیش کیے جائیں گے. 3 نئے جبکہ ایوان 11 میں بلوں بل پیش کیے جائیں گے. بیورو چیف اسلام آباد زاہد حیات ہمیں اس اجلاس کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا، جس کے لیے 16 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. جبکہ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حج پالیسی 2025 کی منظوری دی جائے گی. وزارت داخلہ اسلام آباد سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی سمری پیش کی جائے گی، جبکہ چیئرمین NIRC کی تقرری کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے. جبکہ جموں اور کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی بجٹ 2024-25 کی منظوری دی جائے گی. اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسما شوکت سے. اسما بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا، جس کے لیے 16 نکاتی ایجنڈے جاری کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں حج پالیسی 2025 کی منظوری دی جائے گی. وزارت داخلہ اسلام آباد سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی سمری بھی پیش کی جائے گی. چیئرمین NIRC کی تقرری کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے. جموں کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی بجٹ 2024-25 کی منظوری دی جائے گی. جبکہ ذرائع کے مطابق حج پالیسی کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری نہیں لی جا سکی تھی. وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی منظوری کے لیے دوبارہ وفاقی کابینہ کو بھجوائی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. حج کوٹا تجویز دی گئی ہے. اسما شوکت ہمیں اس اجلاس کے بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ کا شکریہ. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں. اس کے اثرات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ جلد سے جلد اس ملک کے لوگوں کو آئیں، خاص طور پہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو تو آئیں. باقی 3 صوبوں نے ابھی نہیں کیا ہے، وہ بھی فالو کر لیں گے مجھے امید ہے. اس لیے کہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہر پارٹی، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے اپنا ڈرافٹ جو انہوں نے کنسیو کیا، ان کا ڈرافٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، سب کو پتہ ہے، وہ سب کو اگری کرائے. ایون PTI ہے، ان کے صدر بھی اگری ہوئے. چلے پھر انہوں نے مخالفت کر دی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جب یہ پیش ہوا، وہ الگ بات ہے. لیکن اب انہوں نے بھی JCP میں اپنے 2 ممبر دیے ہیں، تو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم مان لی ہے. پہلے ہی مانی ہوئی تھی، ایک شخص نہیں مان رہا تھا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سندھ اسمبلی کو پریولیج حاصل ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے آئینی ترمیم کو افیکٹو کرنے کے لیے بالکل رائٹ ٹائم پہ ایک ریزولوشن لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو کم از کم 85 چاہیے، لیکن اس سے بہت زیادہ میں تو فاروق بھائی سے بھی کہوں گا، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، obviously کسی کو زبردستی نہیں ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ اس کو بس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا. آپ اپنے اپنی لیڈرشپ سے ضرور بات کی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ نے لفظ کہے تھے. چلے میں نے پھر غلط سنا. چلے آپ سن لی نا، اب تالی بجا دیجیے گا. بہت شکریہ جی. Those who are in favor of the resolution may please. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. اور دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس دن 3 بجے طلب کیا گیا ہے. آج ہونے والے اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزراء کی تنخواہ الاؤنس اور استحقاق ترمیمی بل 2024 فوری زیر غور لانے کی تحریک پیش کی جائے گی. لینڈ بورڈ اینڈ بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل زیر غور لانے کی تحریک بھی ایجنڈے میں شامل ہے. خیبر پختونخوا لینڈ جبکہ
بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل پاس کرنے کی تحریک بھی ایجنڈے میں شامل کی گئی ہے۔ خبر دیں آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، جبکہ اجلاس دن 3 بجے طلب کیا گیا ہے، جبکہ آج ہونے والے اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزراء کی تنخواہ الاؤنس استحقاق ترمیمی بل 2024 فوری زیر غور لانے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف پشاور عمران مومن سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس دن 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ آج ہونے والے اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں وزراء کی تنخواہ الاؤنس اور استحقاق ترمیمی بل 2024 فوری زیر غور لانے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل زیر غور لانے کی تحریک بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول ترمیمی بل پاس کرنے کی تحریک بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف پشاور عمران مومن ہمیں اس اجلاس کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ منشیات کی ترسیل جہاں چل رہی ہے وہاں کی نشاندہی کرے۔ لیاری کے ایم پی اے نے بتایا کہ ایک جگہ اسپتال ہے، وہاں منشیات چل رہی ہے۔ اسمبلی اجلاس کے بعد اہم ایم پی اے کے ساتھ خود جا کر کارروائی کریں گے۔ کرائم رپورٹرز عوام بھی نشاندہی کرے، کارروائی کریں گے۔ یہ معاشرہ ہمارا ہے، یہ شہر اور صوبہ ہمارا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں جہاں پہ اس طرح کی یہ منشا جیسی لعنت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، ہم سب کو اپنا فرض سمجھ کے چلنا ہے۔ ہم لیٹ اٹ گو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک بہت بڑی عزت دی ہے۔ آپ آگے آئیں، بڑھ کر آئیں، بتائیں، 100 دفعہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ چیز چلیے۔ ہم سب کا کام ہے، پولیس کو بتائیں، رینجرز کو بتائیں، نارکوٹکس فورس کو بتائیں، سب کو بتائیں جی یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو مکمل طور پر ہر قسم کی اس میں آپ کو سپورٹ ملے گی، سہولت ملے گی، اور یہ ہم سب کا یہ ہم پہ دیرینہ فرض بھی ہے میڈم۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں تعلیمی اداروں میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو سب سے بڑا اور اہم رول آتا ہے، وہ آتا ہے والدین کا۔ والدین کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ان والدین کی طرف۔ اور ناظرین، سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اس حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے۔ اپنے فلیٹ سے بیچیں، پہلے اپنے فلیٹ سے شروعات کریں۔ ان کے برے دن آ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو شکست فاش ہوگی۔ ریڑی والا اور کلفی والا تو بیچارہ دہاڑی نہیں لگا سکتا۔ میں جو بات آج میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا قوم پہ ظلم نہ ڈھاؤ کہ قوم بغاوت پہ اتر آئے۔ آگے ہی خوف ختم ہو چکا ہے، آگے ہی قوم جو ہے وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے تو ہماری صحت ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آ رہی۔ ہم نے 7 سال قید کاٹی تھی، پتہ ہی نہیں لگا، کوئی جیل میں تکلیف ہی نہیں پہنچی، لیکن جو رستوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یرغمالی بناتے ہیں۔ شکر ہے انتظار منجوتا واپس آ گیا ہے، اور کیا سٹوری بنائی ہے۔ جو سٹوری نویس ہے انتظار منجوتا کا، اس کو میں داد دیتا ہوں، لیکن میں یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ان کے بیرون ملک روانگی معالجین کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ خبر دے آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کی بیرون ملک روانگی معالجین کی اجازت سے مشروط ہوگی۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں چیک اپ کروایا. مریم نواز کو گلے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ طبی معالجین نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری سے. آصف اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے. ان کے بیرون ملک جو روانگی ہے معالجین کی اجازت سے مشروط ہوگی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں اپنا چیک اپ کروایا. مریم نواز کو گلے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے، جس میں طبی معالجین نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے. جی ٹھیک ہے، ڈیپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. صوبائی وزیر اطلاعات اور نشریات عظما بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں. پنجاب والا معاملہ گفتگو میں آیا تھا. عظما بخاری نے کہا کہ پاکستان کو ایک اچھی ایئر لائن کی ضرورت ہے. لوگوں نے میاں صاحب سے کہا کہ خوار ہو کر پاکستان آنا پڑتا ہے. اگر صوبے چاہیں تو اپنی ایئر لائن شروع کر سکتے ہیں. جب پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس معاملے پر بات تو ہوتی ہی ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اربوں روپے کی مقروض صوبے کے پی نے بھی پی آئی اے خریدنی ہے، جبکہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں. دوسروں کی بات نہیں ہو رہی. آپ دوسرے اداروں کے تو پیسے دے نہیں رہے. ہماری حکومت پنجاب کے اخراجات پہلے ہی انڈر کنٹرول ہے. پنجاب کے اندر کوئی اخراجات کا معاملہ نہیں. پنجاب میں کینسر اسپتال بن رہا ہے. کسان کارڈ سے کسانوں کی مدد ہو رہی ہے. مریضوں کو ادویات، بچوں کو الیکٹرک بائکس کو مل رہی ہیں. عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا ہے کہ سارے کیسز آئینی عدالت میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں. سپریم کورٹ میں سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس کیس کی نظر ثانی ابھی زیر التوا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا یامین سے. رانا یامین، مزید کیا ریمارکس سے بتائیے گا. جی بالکل، سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا ہے کہ سارے کیسز آئینی عدالت میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں. سپریم کورٹ میں سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس کیس کی نظر ثانی ابھی زیر التوا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے. سارے مقدمات آئینی بینچ میں نہ لے کر جائیں، کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں. بعد ازاں عدالت نے سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیے کہ زیر التوا نظر ثانی کیس میں درخواست گزار سوال اٹھا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے رانا یامین ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. آگے بڑھے آپ کو بتائیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت کراچی میں ہوگا، جس میں ملک کی مائکرو اور میکرو اکنامک صورتحال سمیت بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا جائے گا. اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افراد زر کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آنے کے بعد شرح سود میں 2.5% تک کمی کا امکان ہے. اس وقت بنیادی شرح سود 17.5% پر ہے. بین الاقوامی خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین. امریکہ میں انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے. صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ منگل کے روز ہوگی. امریکی صدارتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی. بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ اسٹیشن میں پہنچائی جا چکی، جبکہ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے. 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا.
نارتھ کیرولینا میں ووٹنگ کی شرح 55% ریکارڈ، جارجیا میں 50 اور ٹینیسی میں 49% ووٹ کاسٹ ہوں گے، جبکہ ٹیکساس اور فلوریڈا میں 47 سے 47% ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن میں 435 ایوانی نمائندگان کا انتخاب کیا جائے گا، 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ دنیا کی نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز ہے۔ امیدواروں کے متنازعات اور متضاد دعوے بھی سامنے آ گئے۔ مولک ریاستوں کے 93 الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ الیکٹورل کالج میں مقابلہ ہیرس کو مجموعی طور پر 224 اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 219 ووٹ ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بصارت سے محرومی ویلاگرز محمد علی کی آواز بن گئی۔ حافظ محمد علی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نئی گاڑی کا تحفہ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حافظ محمد علی کو گاڑی کی چابی دی اور خود دروازہ کھول کر اسے سیٹ پر بٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوچھا کہ خوش ہیں نا؟ ویلاگر محمد علی نے جواب دیا کہ بہت خوش ہوں۔ حافظ محمد علی نابینا کرکٹر اور نعمت گوپ بھی ہیں، جبکہ حافظ محمد علی گوگل پر کرکٹ کے بارے میں ماہرانہ تبصرے بھی پیش کرتے ہیں۔ محمد علی نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے شوق اور لگن سے اردو اور انگلش زبان میں مہارت حاصل کی۔ حافظ محمد علی گوگل اسسٹنٹ کی مدد سے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ بصارت سے محروم محمد علی ملک کے پہلے منفرد ویلاگر، یوٹیوبر، کرکٹر اور تبصرہ نگار بھی ہیں۔ حافظ محمد علی کے والد کراچی میں ڈرائیور کی پرائیویٹ جاب کرتے تھے۔ والد سے دور رہنے کی وجہ سے حافظ محمد علی اداس رہتے تھے۔ حافظ محمد علی نے چند ہفتے قبل وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات میں گاڑی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حافظ محمد علی کی معصوم خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں گاڑی کا تحفہ پیش کیا۔ حافظ محمد علی نے گاڑی ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ محمد علی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز واقعی ماں کے جیسی ہے، جبکہ اتنا احساس تو کوئی ماں ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے دوسروں کی حقیقت کا پتہ ہے، اس لیے روز اول سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہوں۔ حافظ محمد علی کے والد ریاض حسین، بھائی کمیل عباس اور دوست بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی تقریبات۔ رمیش سنگھ اروڑہ 2 روزہ دورے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے 2 روزہ دورے میں گجرانوالہ، پشاور اور حسن آباد میں تقریبات بارے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ اس مرتبہ بابا گرو نانک کی سالگرہ کی تقریبات تاریخی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ اقلیتی امور کا بجٹ 200% تک بڑھا دیا ہے۔ سکھ یاتریوں کے لیے سیکورٹی اور دیگر انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور نے بتایا کہ دسمبر میں 50,000 خاندانوں کو مائنورٹیز کارڈز دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ اس مرتبہ بھارت سے 3,000 سکھ یاتری پاکستان آئیں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے دوسری شالیمار چیس چیمپئن شپ کی تقریب کا آغاز کر دیا، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت بھی کی۔ شالیمار چیمپئن شپ کی تقریب کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر انم فاطمہ اور دیگر موجود تھے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے وہاں آئے بچوں سے بات چیت کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے جیتنے والے کھلاڑیوں کے درمیان انعامات بھی تقسیم کیے۔ پنجاب میں 4 ماڈل ایگریکلچر مال کے منصوبہ پر کام شروع کر دیا گیا۔ ملتان، بھاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال بن رہے ہیں۔ محکمہ CNW حکام نے صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کو بریفنگ میں بتایا کہ 1 ارب 13 کروڑ روپے کی لاگت سے کام ماڈل ایگریکلچر مال بن رہے ہیں۔ ماڈل ایگریکلچر مال میں ماڈل شپ بلاک، سٹور بلاک، مشینری اینڈ ٹریننگ بلاک شامل ہیں، جبکہ ملتان میں 24 کنال پر ماڈل ایگریکلچر مال بن رہا ہے، جبکہ DPC اور پینلتھ بیم کا مکمل کر دیا گیا، جبکہ بھاولپور میں
64 کینال پر ماڈل ایگریکلچر مال بن رہا ہے۔ کھدائی اور بنیادی بھرائی کا کام بھی مکمل کر دیا گیا، جبکہ سرگودا میں 63 کینال پر ماڈل ایگریکلچر مال بن رہا ہے۔ پی سی سی اور کھدائی کے کام کو مکمل کر دیا گیا۔ ساہیوال میں 24 کینال پر ماڈل ایگریکلچر مال بن رہا ہے۔ برک ورک اور سپر اسٹرکچر کا کام مکمل کر دیا گیا ہے، جبکہ ماڈل ایگریکلچر مال پر 150 سے زائد مستری اور مزدور دن رات کام کر رہے ہیں۔ ماڈل ایگریکلچر مال منصوبہ کو جون 2025 تک مکمل کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت احمد بھرت نے کہا کہ پنجاب کی عوام ماڈل ایگریکلچر مال سے مستفید ہو سکیں گے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ بیمار لاغر ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کی ہر گھناؤنی سازش ناکام، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بھرپور کارروائیاں۔ گزشتہ ماہ 8773 میٹ شاپس، گودام اور میٹ سپلائر گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق وزیر صحت گوشت فروخت کرنے پر 13 میٹ شاپس اور گودام بند کر دیے گئے، 11 مقدمات درج کر دیے گئے، جبکہ 755 کو 61,24,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 19,40,000 کلو سے زائد گوشت مرغیوں کی چیکنگ، 23,380 کلو ناقص گوشت طلب کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید نے کہا کہ وزیر صحت گوشت کا کھانا استعمال موذی امراض کا سبب بنتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں دودھ اور گوشت کے معیار پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جبکہ ناقص خوراک فروخت کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب بھر میں ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے 118 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت پنجاب کے مطابق ایک ہفتے میں 853، جبکہ رواں سال اب تک 6119 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی میں 103، جبکہ چکوال سے 3 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور، اٹک اور فیصل آباد سے 2 ڈینگی کے کیس رپورٹ ہوئے۔ سرگودا، قصور، لودھرا، ملتان، بہاولپور، بھاول نگر اور حافظ آباد سے 1 ڈینگی کیس رپورٹ ہوا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں، جبکہ تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا اسٹاک موجود ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ جانے سیاست کے داؤ پیج میں سیاستدانوں کی کلا بازیاں، ہم لڑیں گے ریاست کی بقا کی جنگ اور کریں گے ریاست کے دشمنوں کو بے نقاب، معیشت کی بحالی اور استحکام پاکستان میں کریں گے ادا اپنا کردار، خبر لیں گے گلی محلوں سے ایوانوں تک، صوبوں سے وفاق تک، دیکھیں ٹوڈے ود میاں حبیب۔ دیکھیں پروگرام ٹوڈے ود میاں حبیب ہر 30 سے بدھ رات 10:03 پر اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پولیس M3 نے فرض شناسی کی مثال قائم کر دی۔ جڑاوالا کے قریب جلتی ہوئی وین سے مسافروں کو محفوظ باہر نکال لیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق تبلیغی اجتماع رائمنڈ سے ڈی جی خان جانے والی وین میں آگ لگ گئی تھی۔ موٹر وے پولیس نے وین کو روک کر
جلنے سے بچا لیا۔ وین مسافر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ بر وقت ریسکیو پر اجتماع کے شرکاء نے موٹر وے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی آئی جی مسرور عالم کراچی نے افسران کو فرض شناسی پر شاباش دی۔ ایڈیشنل آئی جی علی خان صابر قیانی نے بھی پیٹرولنگ افسران کی کارکردگی کو سراہا۔ اداکارہ نرگس کے والد ادریس بٹی کی طبیعت ناساز، انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کر دیا گیا۔ والد کی طبیعت کا سن کر اداکارہ نرگس بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ ادریس بٹی لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ بیٹی کی ٹینشن کے باعث طبیعت اچانک خراب اور تشویشناک ہو گئی۔ اداکارہ نرگس نے کہا کہ والد کو اپنے حالات کے حوالے سے مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کی خبریں دیکھ کر والد کی یہ حالت ہو گئی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور ہدایت کار مسعود بٹ کے بیٹے عدیل بٹ کی دعوت ولیمہ میں فنکاروں کی کہکشاں اتر آئی۔ لاہور کے نجی ہال میں منعقدہ تقریب میں ہدایت کار سید نور، معروف اداکارہ سائمہ، لیجنڈ اداکار شاہد، اداکار شان، معمر رانا، فلم سٹار میرا، ہنی شہزادی، لیلا، جبکہ جرار رضوی، شہزاد رفیق، صفدر ملک، افتخار ٹھاکر، ناصر چنیٹی، ریمبو، جبکہ لکی علی، علی آغا اور اعجاز کامران، چودھری اجمل، جاوید وڑائچ، طارق بٹ، بنٹو بٹ، سجاد گل، میاں امجد فرزند، چودھری سلیم، پپو سمراٹ، مصطفیٰ قریشی، غلام محی الدین اور کرکٹر رمیز راجہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شعبی شخصیات نے نوبیاتا جوڑے کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فنکار برادری کے اکٹھ نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ شعبی شخصیات کا کہنا تھا کہ مسعود بٹ فلم انڈسٹری کے افق پر چمکتے ستارے ہیں، ان کے گھر آج خوشیاں آئی ہیں، ہم سب انہیں مبارکباد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فنکار برادری کا اکٹھ اور ملن ہے جو نہایت خوش آئند ہے۔ اہم خبریں آپ جان چکے ہیں، اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔